बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदादि कुल्ली मालूम लक रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रहमत रमज़ान ऑन न्यूज़ की ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद फारूक भट्टी। नाज़रीन करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र कि जिसने एक मरतबा फिर हमें ज़िंदगियों में ये बाबरकत महीना अता फरमाया। हम उस परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। नाज़रीन किराम, 2 अशरे इस माह रमज़ानुल मुबारक के हम गुजार चुके हैं और तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और ये अशरा निजात का अशरा है। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, और ये तीसरा अशरा जो निजात का अशरा है। नाज़रीन किराम, अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं कि खालिक इस निजात वाले अशरे में हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमा के हमें दोज़ख से निजात और जन्नत के लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये नबियों का शेवा है। अपनी लिए दुआ करना, अपने लिए उम्र में दुआ करना, रवानगी की, अपनी दराजी उम्र की, अपनी गुनाहों की माफ़ी उस परवरदिगार से मांगना, क्योंकि ये निजात वाला अशरा है। हम जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं इस माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में। नाज़रीन, बड़ी जल्दी से ये अयाम गुजरते जा रहे हैं, कहीं हमसे देर ना हो जाए और ये अयाम जो हैं हमसे रूठ के ना चले जाएं, हम इन्हें गफलत में ना गुजार दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, अब 9 दिन बाकी हैं, जितना जल्दी हो सकता है उस पाक परवरदिगार की बारगाह में रुजू करने की कोशिश कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। और इसी अशरे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। और यकीनन ये ताक रातें बड़ी ही फजीलत वाली हैं। एक एक रात का लम्हा, एक एक सादत बड़ी ही बरकतों वाली, बड़ी ही रिफतों वाली, क्योंकि करीम आका का फरमान है कि ताक के आखिरी रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल कद्र को, क्योंकि लैलतुल कद्र की अपनी एक फजीलत है, लैलतुल कद्र का अपना एक मुकाम है, उसमें मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े इनाम रखे हैं। और आज 9 दिन जो बाकी बच गए हैं, हम अपने टाइम ऑन न्यूज़ की स्क्रीन से कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ाना एक नए मौजू और अच्छे मौजू अल्लाह की तरफ रुजू करने के हवाला से जो भी अच्छे मौजू होंगे, और हमें हमेशा ऑन न्यूज़ की ये कोशिश रही है कि पूरे पाकिस्तान से जेत उलमाए कराम, कारी कुरान, नातख्वान हजरात और अजीम स्कॉलर्स जो हम आपकी खूबसूरत नज़र लेके हाजिर होते हैं, आज भी उसी बात को मलहुज़े खातिर रखते हुए हमने पूरे पाकिस्तान से बड़े खूबसूरत फूल जो उठाए हैं, आज उनकी खुशबू ऑन न्यूज़ की स्क्रीन से आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल होने वाला है और आज हमारे दरमियान बड़े ही खूबसूरत मेहमान सना खान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ता हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में बड़े ही खूबसूरत सना खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ही इज़्ज़तों से नवाजा है। आले नबी औलाद अली जनाबे सैयद उस्मान हैदर हाशमी साहब, आप रेवंड की धरती से तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, उनके साथ साथ ही रेवंड की धरती से एक और मेहमान सना खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उभरते हुए नौजवान सना खान, और ये किबला शाजी के बिल्कुल शागिर्दों में से हैं और आपका फैज़ इनमें हमें नजर आएगा। जनाब मोहम्मद अली रज़ा हैदरी साहब रेवंड की धरती से तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम, आप आए। और नाज़रीन किराम, आज की बज़म का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से, तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करने के लिए जिस कारी कुरान को हमने आज अपने सेट पे मदू किया है, वो छोटी सी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और इतना खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि उशाक एक कैफियत की आलम में होते हैं, कैफियत बड़ी हाजिरी पेश करते हैं। यूं लगता है आयात बय्यनात का नुज़ूल हो रहा है। नन्ना कारी, छोटे कारी जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, मैं चाह रहा हूं आज की नशरियात का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करें, फिर इंशाअल्लाह सिलसिला नातख़्वानी की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, आपसे मुल्तमिस हूँ, आप प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करें जी, बिस्मिल्लाह।
سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان اللہ. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم إلى الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ناظرین کرام حافظ محمد عبداللہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز آیات بینات سے فرما رہے تھے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے, محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے, مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے, مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے, کیونکہ یہ بھی قرآن ہے, میرے آقا بھی قرآن ہے. یہ لکھا ہوا وہ بولتا ہوا, اس قرآن کی سطریں کالی, میرے آقا کی زلفیں کالی. اس قرآن کو دیکھنا ثواب, میرے آقا کو دیکھنا ثواب. اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے, میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے, میرے آقا کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے. ناظرین کرام, یہ وہ کتاب ہے, کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں. محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں. محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں. جمع جب کل علم ہے قرآن میں
تو کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں؟ جمع جب کل علم ہے قرآن میں، کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں؟ ناظرین کرام، پروگرام میں ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے رائیونڈ سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان، آل نبی اولاد علی، جناب محمد سید عثمان حیدر ہاشمی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں، خوبصورت انداز کے ساتھ پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا آن نیوز کی سکرین اور پوری ٹیم کی طرف سے، آپ پروگرام میں تشریف لائے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ سوال کہ نعت خوانی کی فیلڈ میں کب سے ہیں آپ؟ میں تقریباً بچپن سے نعت خوانی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بچپن سے لے کے ابھی تک کافی انعامات ماشاءاللہ، حاصل کیے، کافی اس چیز- مقابلے بھی کیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی، اس کے علاوہ جنڈیالہ شیرخواں میں جی جو ہیر وارث شاہ، ماشاءاللہ، سید وارث شاہ صاحب کا کلام جو پنجابی کا ہے، جی 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 جی، اس میں نے 4 سال بن کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ برقی یہ جو برقی کوریاں، ماشاءاللہ۔ یہاں سے الحمدللہ میں نے کلام وارث شاہ سے اس بن چیز کیا۔ کو پراپر کہیں سے سیکھا ہے یا خود جی سے اللہ کیا تھا؟ الحمدللہ میرے استاد محترم ہیں، میرے والد محترم ہیں، میرے والد صاحب بھی ہیں، میرے استاد محترم بھی جی جی ہیں، ماشاءاللہ۔ انہی سے سیکھا ہے۔ آج کون سا کلام پروگرام میں شامل میں ہے؟ آج انشاءاللہ جو کلام پیش کرنے جا رہا جی ہوں، جی، لکھا ہوا بھی عاشق رسول کا ہے، بسم اللہ۔ اور جو پڑھ رہے اس ہیں وہ کلام بھی عاشق کو رسول ہیں؟ جی بے شک۔ جنہوں نے اس کو کمپوز کیا، مطلب اس کو پڑھا، جی جی، وہ بھی عاشق جی رسول بسم ہے۔ اللہ، کوشش ارشاد کروں گا انشاءاللہ ان کے عشق کی طرح میں بھی۔ ارشاد ارشاد فرمائیں، بسم اللہ۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں جدوں میں اللہ اکبر۔ کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آ
کی ہو کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا سبحان اللہ کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری ظہوری نو ملے کترا اللہ تیرے بغدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ یا رسول سبحان اللہ یا رسول اللہ بہت خوب یا رسول اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں ناظرین کرام سید عثمان حیدر ہاشمی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ پاک آپ کی آواز میں دن دگنی رات چوگنی برکتیں عطا فرمائے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نے اور بڑی ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ اے مالک جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا اشارہ ہوا کہ اے موسیٰ فلاں قصاب تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ایک قصاب جو اپنا کاروبار ختم کر کے ایک گوشت کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کے کاروبار ختم کر کے گھر کو جانا چاہ رہا تھا آپ اس قصاب کے ساتھ دوستی فرما کے اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کیا میں آپ کا ایک دن کا مہمان بن سکتا ہوں ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایز اے مہمان ایز اے گیسٹ اس قصاب کے ساتھ گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں جب وہ قصاب گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے گوشت کا ٹکڑا پانی میں رکھتا ہے اس کو ابال کے شوربہ تیار کر کے ساتھ والے کمرے میں جاتا ہے بوڑھی ماں اس کمرے میں موجود ہوتی ہے وہ قصاب اس کو کھانا کھلاتا ہے کھانا کھلا کے شوربہ پلاتا ہے اس کا منہ صاف کر کے اس کی خدمت کر کے جب باہر آنے لگتا ہے تو اماں اسے پاس بلاتی ہے بیٹا بات سنو وہ کان نزدیک کرتا ہے اماں کان میں کچھ کہتی ہے قصاب ہنس پڑتا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا معاجرہ دیکھ رہے ہیں. جب قصاب کمرے سے باہر آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کر رہے تھے اور بہت زیادہ آپ نے ان کی خدمت کی، منہ صاف کیا، لیکن جب آپ باہر آنے لگے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے کان میں کچھ کہا اور آپ نے مسکرا دیا. آخر وہ بات کیا ہے؟ تو وہ قصاب کا جواب سنیے. ناظرین کرام، وہ قصاب کہتا ہے کہ ہر روز میں شام کو اپنا کاروبار کر کے جب آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے کام کرتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. تو روزانہ جب خدمت کر کے میں باہر نکلنا چاہتا ہوں تو میری ماں، جب بھی میں خدمت کر کے نکلتا ہوں تو میری ماں روزانہ مجھے پاس بلاتی ہے اور میری کان میں کہتی ہے کہ بیٹا میری خدمت کرتے ہو، جاؤ اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے، جنت میں تمہارا ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا. ناظرین کرام، وہ قصاب کہتا ہے میں یہ بات سن کے ہنس پڑتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام. یہ بات سن کے آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مولا. ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ ناظرین کرام، والدین کی خدمت کرنے سے کتنا بڑا مقام ملتا ہے. جب ماں کے دل سے، سچے دل سے کوئی دعا نکلتی ہے تو ناظرین کرام وہ تو عرش تک جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے بہت جلد قبول فرماتا ہے. ماں کی خدمت کے اللہ رب العزت نے بڑے ہی فضائل لکھے ہیں اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کیونکہ جن کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم آج وقت ہے، آج ماں کی جتنی ہو سکتی ہے خدمت کر لیں، ماں کی دعا لے لیں. اب مائیں جن کی چلی گئی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے، وہ کسی کے پاس جا کے دکھڑا سنا نہیں سکتے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان آن نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد فاروق بھٹی. ناظرین کرام، بریک کے بعد ہمیں بہت ہی خوبصورت مہمان شخصیات نے جوائن کیا ہے. آئیے ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت ثناخوان جناب محمد طلحہ نقشبندی صاحب. آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ سر. ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ایک مرتبہ پھر سیٹ پہ آن نیوز کی خصوصی محبت پہ، آن نیوز کی خصوصی دعوت پہ بڑے پیارے بھائی اور بڑا اچھا پڑھنے والے محمد علی رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ویلکم. ناظرین کرام، موضوع ہے جو آج ہمارا، وہ ہے ماں کی خدمت اور ماں کی شان. ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ماں کے پیروں میں جنت ہے. اور آقا فرماتے ہیں، ایک ارشاد ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں ایک نماز کی ایک رکعت پوری کر گیا ہوتا تو میری والدہ محترمہ، میری اماں جان مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سنتا، پھر نماز ادا کرتا. ناظرین کرام، ماں کا کتنا مقام ہے، ماں کا کتنا ادب ہے. اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آتے، تشریف فرما ہوتے، تو جب آپ کی والدہ محترمہ تشریف لاتی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، استقبال فرماتے اور اپنی چادر بچھاتے اور آپ خود زمین پہ بیٹھتے اور اپنی والدہ محترمہ کو اپنی چادر پہ، کالی کملی والی چادر پہ بٹھاتے. ناظرین کرام، یہ شان، یہ مرتبے، یہ مقام ہیں ماں کے. جن کی مائیں زندہ ہیں، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، والدین کے کام آئیے. اگر بوڑھے ہیں تو ان کے کام خود کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے بازو بنیے، ان کا سہارا بنیے. ناظرین کرام، ایک شاعر نے لکھا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، اگر رات کو سردی کی سرد رات ہو، بچہ بستر پہ پیشاب کر دے تو ماں خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے. ناظرین کرام، بچے کو اٹھا کے سوکھی جگہ پہ لٹاتی ہے. تو ماں کتنا پیار کرتی ہے، اتنا بڑا مقام ہے ماں کا. شاعر کہتے ہیں کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک خوبصورت کلام کی طرف. ہمارے درمیان موجود ہیں محمد طلحہ نقشبندی صاحب. آپ سے
ملتمس ہوں خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. آن نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کون سا پروگرام میں شامل کریں؟ حشر میں خود کو جو جی بسم اللہ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. بہت ہی پیارا شعر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. لائق تو نہیں. خاک بن کر میں تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. خاک بن کر میں تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. پر پنجتن پاک کا کیا مقام ہے. میری ہر آس کی ڈوری سبحان اللہ در پنجتن سے جڑی. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی.
در پنجتر سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا۔ جناب آخری شعر کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں سبحان گا حشر میں خود بہت کو خوب، جو دیکھوں گا بکھر جاؤں۔ بہت خوب، بہت خوب، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد طلحہ نقشبندی صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، موضوع ہے آج ماں کی شان اور ماں کی عظمت اور ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اور آج یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاؤں دباتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پاؤں دبا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ماں کی شان اور عظمت کے حوالہ سے ہے، تو ہمارے درمیان مہمان ثنا خان موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ماں کی شان کے حوالہ سے کچھ کلام پروگرام میں شامل کریں۔ محمد علی رضا قادری صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں آپ خوبصورت انداز کے ساتھ پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ علی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ دوبارہ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نعت خوانی کب سے کر رہے ہیں آپ؟ شروع سے شوق ہے، بس اللہ پاک کا کرم ہے، یہاں پہ بھی آ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس چیز کو کسی سے سیکھا ہے یا پراپر سے اللہ رب العزت کی عطا ہے؟ ماشاءاللہ جی اللہ پاک کا کرم، استاد کوئی نہیں، بس اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماں ہے جو میرے گھر میں، اللہ انہوں نے سپورٹ کیا، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ بہت خوب، بہت۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے ماں کی دعا اور ماں کی پرورش۔ جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ ماں کی پرورش پہ ہمیشہ ہی اتراتا ہے اور نظر آتی ہے، اور یہ حضور کے نعت خوان ہیں، بچپن سے ہی ماں نے یہ گھٹی میں ہی سکھایا ہے حضور کی نعت پڑھنا۔ آج کون سا کلام؟ آج ماں کی شان ہے، آج آپ پروگرام میں آج شامل ماں کی شان۔ جی بسم اللہ۔ اجازت سر جی بسم اللہ۔ جو بھی میں جگ تے ملیا سب میری ماں دیا ہے دعا، میں کہتا پھردا ماں ٹھنڈی میں کہتا پھردا ماں ٹھنڈیاں چھاواں، تو پودا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال میں، تو پودا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال میں، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال میں، لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال میں، ماں
دعاواں میرے نال نے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماں دے پیر چوم کے میں جد کر ٹرنا ماں دے پیر چوم کے میں جد کر ٹرنا لگتا منظر تیرا میرے نال میں لگتا منظر تیرا میرے نال میں جس کی ماں ہے نا اس کا سب کچھ ہے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے سبحان اللہ شکری دوپہرے جدوں یاد ماں آندی ہے شکری دوپہرے جدوں یاد ماں آندی ہے امجد بھائی جس کی ماں نہیں ہے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ہے یہ اس کے لیے میرا شکر ہے شکری دوپہرے جدوں یاد ماں آندی ہے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں آندی ہے لگدا ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے لگدا ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ارے بھائی دنیا میں دکھ بھی بہت آئے ہیں غم بھی بہت آئے ہیں مگر یہ میرا شعر سنیے اور لوگ پاؤں لکھانے پر میری ماں کا صدقہ روگ پاؤں لکھانے پر میری ماں کا صدقہ لوڑ لی دعائیاں بھی شفا میرے نال میں لوڑ لی دعائیاں بھی شفا میرے نال میں لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ٹپا ڈال ڈال میں چھانا میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد علی رضا قادری صاحب ماں کی شان پیش کر رہے تھے اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یقیناً ماں کی شان اور ماں کی عظمت کے حوالہ سے ہے ناظرین کرام جب ماں بچھڑ جاتی ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو جن کی مائیں نہیں ہیں یہ سوال انہی سے پوچھا جائے تو وہ بہتر بتائیں گے جن گھروں سے ماں کی چھاؤں روٹ جاتی ہے ناظرین کرام ان گھروں میں رونق نہیں رہتی برکت نہیں رہتی ناظرین کرام جن کی مائیں زندہ ہے دعا ہے اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمیشہ تادیر ان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے ناظرین کرام جب ماں چلی جاتی ہے تو بچہ بلک بلک کے کہتا ہے ماں تم کہاں ہوتی ہو ماں تم کہاں ہوتی ہو تمہیں ڈھونڈتا ہوں گلی کوچوں میں بے سبب گھومتا ہوں ماں تم کہاں ہوتی ہو تمہیں ڈھونڈتا ہوں اپنے آنسو تیری رداؤں سے پوچھتا تھا ماں اپنے آنسو تیری رداؤں سے پوچھتا تھا بس خوابوں میں تیری مہک ڈھونڈتا تھا ماں اور خیالوں میں تیری مہک ڈھونڈتا تھا ماں اب تو جھولا بھی مجھ کو جھلاتی نہیں ماں تو اب جھولا بھی مجھ کو جھلاتی نہیں گود میں بھی تو مجھ کو سلاتی نہیں ماں تو جھولا بھی اب مجھ کو جھلاتی نہیں گود میں بھی مجھ کو سلاتی نہیں جو میں روٹھ جاؤں تو مجھ کو مناتی نہیں ناظرین کرام شاعر کہتا ہے اور جب میں بلاؤں تو تم آتی نہیں ماں تم کہاں ہوتی ہو تمہیں ڈھونڈتا ہوں بے سبب گلی کوچوں میں بے سبب گھومتا ہوں اور آج ایک شاعر ہیں بڑا اچھا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر فرشتوں سے میں جنت میں چلا جاؤں گا یہ کہہ کر فرشتوں سے میں جنت میں چلا جاؤں گا
کہ میں اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، کہ میں اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بھی یہی ہے اور آج کا میسیج بھی یہی ہے، جن کے والدین زندہ ہیں کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کیجئے، ان کے کام آئیے، جو بوڑھے ہیں ان کے کام آئیے، زیادہ سے زیادہ بڑھ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہمارا موضوع بھی یہی تھا اور آپ تک میسیج بھی یہی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں، میسیج یہ ہے کہ اپنے آس پاس ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل رکھیے۔ اپنے بچوں کے لیے جہاں تک ہو سکے آپ عید کی خریداری کریں گے تو کوشش کیجئے اپنے پڑوس میں ارد گرد میں کوئی غریب رہتا ہے تو اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ شاپنگ کر سکے، اس کے گھر کی حالات نہ ٹھیک ہو۔ آج کل کے حالات ویسے بھی کرونا کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، لیکن غریب تو اور زیادہ پریشان ہے۔ غریبوں کے دکھیوں کے سہارا بنیے، دکھیوں کا سہارا بنیے، غریبوں کے کام آئیے، عید کی خوشیوں میں انہیں بھی خوشیوں کا حصہ بنائیے، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کیجیے۔ اور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سے آپ کو یہ پیغام ہے، آج کی نشریات کا بھی یہی مقصد ہے آپ تک کہ آپ دوستوں ارد گرد کے دوستوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خوبصورت خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد امجد فاروق بھٹی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔